नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 18 सूरह फतह। लक़द रज़ियल्लाहु, लक़द जरूर, यकीनन, दो ताकीद है। रज़ियल्लाहु, रज़िया फेल है, राजी हो गया कौन? अल्लाहु, अल्लाह ताला। जरूर, यकीनन यानी पक्की बात है, अल्लाह ताला राजी हो गया। किससे? अनिल मुमिनीना, मोमिनीन से। कब राजी हो गया? इज युबायिऊनका, जब वो बैत कर रहे थे आपसे। का की जमीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही। देखिए, ये जो मजमून है, ये पीछे हमने आयत नंबर 10 में जो पढ़े थे, जहाँ पे बैत की बात हो रही थी, वहां एक तरह से क्या किया गया, आयत बीच में दूसरी आयतें आएगी आ गई। अब यहाँ पर फिर वही मजमून रिपीट हो रहा है, जो बैत हुई थी। ठीक है, कौन सी बैत मुराद है? ये सुलह हुदैबिया की। ठीक है, और कहाँ पर हो रही थी वो? तहत शजरती, दरख्त के नीचे। ठीक है, तो ये पहले रुकू के बाद से अब वही मजमून आ रहा है। ठीक है, आयत 10 के बाद से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मोमिनों से राजी हो गया। इज युबायिऊनका, जब वो बैत कर रहे थे आपसे। तहत शजरती, कहाँ पर? दरख्त के नीचे। ठीक है, देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ पे दरख्त को मेंशन किया। दरख्त का जिक्र किया है यहाँ पे। ऐसे भी कहा जा सकता था ना कि अल्लाह ताला राजी हो गया मोमिनीन से जब वो बैत कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि दरख्त के नीचे। जगह को क्यों मेंशन किया? क्योंकि जगह भी गवाह बन जाती है। राइट, तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं तहत शजरती, और अश शजरा है यानी वो खास दरख्त, मारिफ आया है। राइट, और ये जो दरख्त था ना, ये जो मतलब रिवायत में आता है बेरी का दरख्त था, या तलहा, तलहा जो होता है ना, तलहा भी हम नाम बोलते हैं, उसका दरख्त था, किक्कर का दरख्त था। राइट, तो बहुत सारे इसके रिवायत में आता है। बहरहाल, तो वो दरख्त के नीचे ये बैत हो रही थी। और वो जो दरख्त था, वो उस टाइम पे मतलब जब ये बैत हो रही थी उस टाइम पे था। लेकिन बाद में लोग क्या करने लगे कि जब हज को जा रहे हैं, या उम्रा को जा रहे हैं, उस सफर से जब जा रहे हैं, तो रास्ते में वो दरख्त के पास रुकते हैं, वहां पे सजदे करते हैं, वहां पे मतलब उसको एक तरह से वो इबादत गाह बना लिए थे। ठीक है, तो फिर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने उसको कट कर दिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे पता भी नहीं है कि वो अब दरख्त कहाँ है। मतलब वो जगह को एक तरह से पूरा वाइप आउट कर दिया गया। ठीक है, तो बहरहाल, तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला राजी हो गया मोमिनीन से, यानी तमाम मोमिनीन जो भी वो बैत कर रहे थे। ठीक है, 1400 मोमिनीन में से जब सबने बैत की थी। ठीक है, सिवाय वो जिद बिन कैस के। तो सबने जो भी बैत की, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। ठीक है, इसके बारे में हमने इससे पहले हदीस भी पढ़े हैं कि कोई भी नार में, आग में दाखिल नहीं होगा जो भी बैत किए थे तहत शजरती, दरख्त के नीचे। राइट, और ये बैत किस पर हो रही थी? अहादीस में हमने ये भी देखे कि मौत पर, और एक रिवायत में क्या आता है कि जंग से फरार ना होने पर। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम, अल्लाह ताला राजी हो गए उनसे जो बैत कर रहे थे आपके साथ दरख्त के नीचे। फ़अलिमा, तो उसने जान लिया। किसने? अल्लाह ताला ने जान लिया। मा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में था। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में जो कुछ भी था वो जान लिया। क्या था उनके दिलों में? खुलूस, सिद्क, सच्चाई, वफा, और अहद की पाबंदी का जज्बा। तो अल्लाह ताला उन सारी चीजों को जान लिया। ठीक है, फ़अंज़ला, तो उसने नाजिल किया क्या? अस्सकीनता, सकीनत नाजिल किया। सकीनत का मीनिंग इससे पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, हरकत के बाद ठहराव। जैसे तेज बारिश होती है, तूफान होता है, उसके बाद कैसा एकदम सुकून हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फिर बैत करने वालों पर क्या किया? फ़अंज़ला सकीनता अलैहिम,
تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان پر سکینہ. دیکھیے پہلے کیا تھا، فی قلوبہم تھا. اب آیا ہے علا علیہم. پہلے کیا کرتا ہے ڈاکٹر، پہلے اندر انجیکشن لگاتا ہے، زخم گہرا ہے اندر ڈالو، رائٹ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اوپر سے مرہم پٹی ہوتی ہے، رائٹ. اب اوپر سے ہو رہا ہے. پہلے بہت زیادہ فرسٹ کیس میں بہت شدت تھی، بہت زیادہ ہارڈ تھا. اب یہاں پر علیہم اوپر سے ان کے اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں نازل ہو رہی ہے سکینت، فعلم ما فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کے خلوص کی وجہ سے خالص نیت کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک قسم کا اطمینان نازل کیا، امن نازل کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکون اور امن یا سکینت کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. جو انسان سچا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے. جس انسان نے کسی کا کچھ بگاڑا نہ ہو، کسی کا کچھ نقصان نہ کیا ہو، اگر اس کو کوئی برا بھلا کہہ بھی دے تو وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ پرسکون رہتا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ، اور ثواب دیا ان کو فتحًا قریبا. کس چیز کا ثواب، قریب کی فتح کا. اصاب جو ہے صوب سے ہے. صوب کس کو کہتے ہیں، صوب کہتے ہیں سیاب. سیاب کس کو کہتے ہیں، کپڑوں کو، کلوتھ. تو صوب کپڑے کو کہتے ہیں. ویسے اس کا جو لفظی معنی جو آتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے صوب کا، کسی چیز کا اپنی اصلی حالت پر لوٹ کر آنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آنا، یہ ہوتا ہے صوب. اب دیکھیے جو کپڑا آپ پہنتے ہیں، جو ڈریس آپ پہنتے ہیں، آپ دیکھیے وہ کیسے اپنی اصلی حالت پہ ایک دم لوٹ کر آتا ہے نا، ادھر ہی مڑ جاتا ہے. تو صوب اس کا مطلب ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس کا بدلہ دینا. ٹھیک ہے، جو کام کیے ہیں اس کا ثواب دینا، اس کا بدلہ دینا، انعام دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصابہم فتحً قریبا، اور بدلہ دیا ان کو، یعنی ان تمام مومنین کو، کس چیز کا، فتحً قریبا، قریب کی فتح. اس سے مراد کیا ہے، قریب کی فتح سے خیبر مراد ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آیت نازل کب ہو رہی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، آگے کی بات کر رہے ہیں. آیت نازل ہو رہی ہے، ابھی مدینہ جا رہے ہیں، پورا سورہ ایک دم نازل ہوا ہے، پوری 29 آیتیں نا ایک دم نازل ہوئی ہے. اور کب، ابھی نہ عمرہ ہوا، اور پورے جو شرائط ہوئے مسلمانوں کے خلاف وہ سب لے کر اب کہاں جا رہے ہیں، مدینہ. تب یہ سورہ نازل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کو کس چیز کا، فتحً قریبا، یعنی قریب کی فتح کا، خیبر کی. اور کیا دیں گے وہ خیبر میں، اور کیا ملیں گے، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں. مغنم کی جمع. اس سے پہلے بھی میں آپ کو مغنم کے معنی بتائی ہوں. ٹھیک ہے، غنم کہتے ہیں بھیڑ کو، یعنی راستے سے کوئی بکری جا رہی ہے، اس کا مالک نہیں ہے، بس اس کو اٹھا لیے. تو آپ کو پتا ہوگا خیبر میں ہوا کیا تھا، خیبر میں بہت ساری غنیمتیں ملی تھی. ٹھیک ہے، بہت سے مغانم. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مغانما کثیرتاً، اور بہت سی غنیمتیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور یأخذونہا، تم لوگے اس کو، یعنی تم اس کو حاصل کرو گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست، غالب، اور حکیمن، بہت حکمت والا. اللہ کو پتہ ہے ابھی تم کو ایسا لگ رہا ہے حالات مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے. آگے دیکھو کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا تم کو ملنے والا ہے نعمتیں. اب دیکھیے چونکہ یہاں پر خیبر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو تھوڑا سا خیبر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ خیبر کیا ہے، رائٹ. تو اس لیے ہم تھوڑا سا خیبر کے بارے میں مطالعہ کریں گے. خیبر کب ہوئی تھی اور اسباب کیا تھے، کیوں ہوئی تھی خیبر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں تجلیات نبوت میں سے کس کا، پیج نمبر 289.
جی چلیے، تو ہم تھوڑا سا غزوہ خیبر کے بارے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غزوہ خیبر کب ہوئی تھی؟ 7 ہجری، ٹھیک ہے؟ محرم 7 ہجری۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ مطلب دیکھیے، یہ ایسے نہیں تھا، میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتائی کہ مسلمان خود ہو کے جا کے جنگ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، نہیں۔ ہم، کچھ نہ کچھ سبب ہوتا تھا، اسباب ہوتے تھے، تبھی جنگ ہوتی تھی۔ تو اس کا سبب کیا تھا؟ اب خیبر میں کون تھے؟ یہود تھے۔ یہودیوں کے قلعے تھے بڑے بڑے، بہت ایک زرخیز زمین تھی، بہت اچھی لینڈ تھی وہاں پر خیبر میں، تو وہاں پر یہود تھے۔ اب یہاں سے جو مدینہ سے جو ایگزائل کیے تھے، جن کو جلا وطن کیے تھے، وہ لوگ جا کے خیبر میں وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مکے والوں سے جا کے، قریش سے مل کے مسلمانوں کے خلاف، مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ 10 سال تک سیز فائر ہو گیا تھا، تو پھر اب ان کو نپٹنے کا پھر فیصلہ کیا گیا، ان کی خبر لینے کا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دشمن کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، پھر کیونکہ وہ ہمیشہ فتنہ فساد کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، تو اب ان کی طرف سرکوبی کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو غزوہ خیبر کب ہوئی؟ محرم 7 ہجری کو۔ محرم 7 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اب دیکھیے، اب حدیبیہ میں جو بھی پیچھے رہ گئے تھے، مخلفون بار بار ہم نے پڑھے ہیں، منافقین، رائٹ؟ اب وہ لوگوں کو پتا تھا، ارے یہ تو ہمارے حلیف ہی ہے، یہ جو گئے ہیں، یا پھر یہ یہاں پہ خیبر میں جو یہود ہے، یہ تو مغانم ہے، ان کو حاصل کرنا یا ان کو نپٹنا تو بہت آسان ہے، چلو ان کے اب یہ جنگ میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم کو آنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ جس کو خواہش ہے وہ چل سکتے ہیں، لیکن مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا، right؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے، یعنی مین ہائی وے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا، راستہ تبدیل کر دیا، جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا، اوپر سے جو راستہ آ رہا تھا ادھر سے۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ مدینہ کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے، اب وہ جدھر جانے کا اندیشہ تھا، کدھر؟ شام کی طرف، تو ادھر کا راستہ بلاک کر دیا۔ آپ نے آخری رات خیبر کی قریب گزار دی۔ دیکھیے، خیبر اور مدینہ میں ڈسٹنس کتنا ہے؟ 171 کلومیٹر، بعض 189 یا 182 یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 171 کلومیٹر ہے مدینہ سے، ٹھیک ہے؟ مدینہ سے قریب ہے۔ تو آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے، تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، قریبت خیبر۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطات، دوسرے قتیبہ، تیسرے شق۔ دیکھیے، خیبر کا میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتاتی ہوں کہ خیبر کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ یا کس طرح سے تھا، میں کچھ پکچرز یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوں، یہ ابھی کے پکچرز ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک پورا پہاڑی علاقہ ہے،
لیکن اوپر سے دیکھنے پہ آپ کو ایسا لگتا ہے نیچے پورے گارڈنس ہیں، زمین نظر نہیں آتی، اوپر ان کے قلعے تھے، یہ سارے جو ہے نا یہ قلعے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے قلعے کہاں پہ تھے؟ اونچائی پہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے پورے ان کی زمینیں، باغات، ان کے گارڈنس، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ پکچرز ہم یہاں پہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح، یہ دیکھیے آپ کو بہت زیادہ کھجوروں کے باغات وغیرہ یہاں پر ابھی بھی ہے. یہ دیکھیے ایسے دیکھیں گے نا تو ایسا لگتا ہے کتنی پتھریلی زمین ہے. لیکن نیچے باغات بھی ہیں. یہ ان کے پرانے جو گلیاں وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس طرح سے، یہ دیواریں وغیرہ، یہ پانی کے لیے پائپ لائنز جو کہتے ہیں نالیاں وغیرہ ان کے. کھجور کے درخت بھی وہاں پہ تھوڑے سے مختلف ہیں، ایک کھجور کا درخت پھر اس کے بہت سارے نیچے بچے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے وہاں پہ درخت تھوڑا مختلف ہیں. یہ دیکھیے قلعے، آپ دیکھیے کتنے اونچائی پر ان کے قلعے تھے. اگر کوئی نیچے سے ان کو حملہ بھی کرتا تو اوپر سے پتھر پھینک کے اس کو بھگا دیتے. اور اگر کوئی نیچے سے آ رہا ہے تو ان کو پتہ بھی چل جاتا. اتنے مضبوط قلعے وہ اوپر ایسے بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے قلعے ہیں ادھر، بہت سارے قلعے ہیں. تو یہ قلعوں کا بھی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے قلعے فتح ہوئے. یہ سارے اوپر سے ویو ایسے دکھتا ہے. سردیوں میں تھوڑا وہاں پر اچھا موسم رہتا ہے جانے کے لیے، گرمیوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. پانی وانی کا انتظام، کھجور وغیرہ، یہ دیکھیے بہت لش گارڈن کہتے ہیں نا ویسے. جی ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو ہے یہ ابھی کے بھی ابھی کا ہے، لیکن کچھ کچھ وہاں پہ جو ہے پہلے کے ان کے کھنڈرات وغیرہ، ان کے محل وغیرہ ابھی بھی باقی ہیں آثار، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کتنے قلعے تھے ان کے، یہ ٹوٹل ان کے یہاں پر جس کو فتح کیا گیا نا 8 قلعے تھے. یہ دیکھیے یہ خیبر کے، یہ جو تل ہے نا اس کا میننگ ہے قلعہ، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ نائم قلعہ. ہاں، اس کے بعد صعب، قلعے کو حصن بھی کہتے ہیں اور تل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ورڈ آتے ہیں. تو یہ نائم کا قلعہ ہے، صعب کا قلعہ ہے، پھر 3rd نمبر زبیر کا قلعہ، نزار کا قلعہ، قبئی کا قلعہ، وتی کا قلعہ، سلالم، قموس. یہ پورے ٹوٹل 8 قلعے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پورے قلعے فتح کیے گئے، ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں بتایا گیا مدینہ سے خیبر کس طرح سے گیا ہے راستہ، ٹھیک ہے. یہ پورا راستہ بتایا ہے یہاں پہ. سب سے پہلے یہ مرحب کا قلعہ، یہ سارا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ایک آپ کے سامنے نقشہ آ جائے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. چلیے. نطاط میں 3 قلعے تھے، حصن نام اور حصن صعب اور حصن زبیر. اور شک میں 2 قلعے تھے، حصن ابئی اور حصن نزار. اور قطیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وتی، اوکے، اور حصن سلالم. یہ ٹوٹل 8 قلعے ہیں. ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی قلعوں کو ہی کہتے ہیں، اور بھی تھے مگر وہ چھوٹی تھی، چھوٹے چھوٹے تھے. اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھے، ٹھیک ہے. پھر نطاط کی فتح. اب پہلا قلعہ اس کی فتح کیسا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا. یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی فرسٹ سٹارٹنگ میں ہی، ٹھیک ہے. اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا، پہلوان تھا جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا. پہلے سٹارٹنگ میں ہی ڈیفنس والے جو سٹارٹنگ کا قلعہ تھا نا اس میں کس کو رکھ دیے تھے؟ یہ مرحب کو. اور یہ بہت طاقتور انسان تھا. 1000 مرد کو، ٹھیک ہے.
تو کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، یعنی میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کو ہمارے سامنے یہ اعلان ہو گیا ہم، ایسا، تو ہم کیا چاہیں گے کہ وہ جھنڈا ہم کو ملے، right؟ تو یہ سن کر انصار و مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ آئینہ علی؟ صحابہ نے کہا، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، ان کو چشم آشوب آیا تھا، ٹھیک ہے، آنکھ آ گئی بولتے ہیں نا، وہ آ گیا تھا۔ اب وہ ان کی آنکھ آ گئی تھی تو وہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ جوائن کر لیے، مسلمانوں کو آ کے ان کے ساتھ جوائن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ کس کو؟ یہودیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دو، اسلام کو فروغ کرو، ٹھیک ہے۔ جنگ کرنا مقصد نہیں ہے، اسلام کلمہ توحید پھیلانا مقصد ہے۔ ادھر یہود نے کیا کیا؟ اپنی عورتیں اور بچے شک کے قلعے میں منتقل کر دی اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کس کو؟ یہود کو۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، اور مرہب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت کیا ہوتی ہے؟ مبارزت یعنی برزہ یعنی آمنے سامنے، ون ٹو ون، فیس ٹو فیس جو ہوتے ہیں نا، پہلے ادھر سے دشمنوں کے پاس سے ایک آتا ہے، پھر ادھر مسلمانوں سے ایک، تو اس کو کہتے ہیں مبارزت۔ تو یہ جو پہلوان تھا مرہب، اس نے کیا کیا؟ مبارزت کی دعوت دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ کیا تھا اس کا میننگ؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، یعنی سب کو پتا ہے میں کون ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہوں، تعریف کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ عامر بن اقوا کون آئے مقابل مبارزت کے لیے؟ عامر بن اقوا نمودار ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اب انہوں نے بھی کیا رچ پڑے؟ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔ کس کی پھنس گئی؟ مرہب کی تلوار، پہلوان کی تلوار، یہود کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں، ڈھال وہ شیلڈ ہوتی ہے نا ڈیفنس کے لیے، اس میں پھنس گئی، اور عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی مار دیں، یعنی نیچے سے وار کریں، مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی، یعنی ریچ کم تھا۔ اس کی پنڈلی تک پہنچنے کے بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتقال کر گئے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کی چھوٹی سی تلوار تھی تو وہ ریچ نہیں ہوئی، واپس پلٹ کے ان کے ہی گھٹنے میں لگ گئی، تو اس سے وہ چوٹ سے وہ بعد میں انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ ان کے لیے ڈبل دگنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ عامر رضی اللہ عنہ کا جب ان کو جب زخم لگا نا، تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ عامر جو ہے نا اپنی ہی تلوار سے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے خودکشی کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نماز جنازہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، یہ بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ اس کی ایک تھوڑا تفصیل سے حدیث آتی ہے۔ سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلے۔ ہم رات کے وقت سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے عامر سے کہا، عامر تم ہمیں اپنے اشعار میں سے کیوں نہیں کچھ سناتے؟ انہوں شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے۔
عامر ایک شاعر تھے، یہ سن کر وہ نیچے اترے اور حدیث خوانی کرنے لگے، یعنی وہ اشعار جو پڑھتے ہیں نا وہ پڑھنے لگے۔ کہا اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے، بس ہماری مغفرت فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مد بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تو آج چلاتے ہوئے وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون شعر کہہ رہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا عامر بن اقوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی ہمیں اور ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر پہنچ گئے تو ہم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس کے دوران ہمیں سخت بھوک لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جس دن فتح ہوئی اس کی رات کو لشکر نے خوب آگ سلگائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے، کس چیز کے لیے اس کو جلا رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ گوشت پکانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس جانور کا گوشت؟ صحابہ نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گوشت پھینک دو، ہانڈیاں انڈیل دو، یعنی توڑ دو ان کو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم گوشت پھینک دیں اور ہانڈیاں دھو ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی کر لو۔ جب لوگوں نے صف بندی کی تو چونکہ عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو اس کی دھار پلٹ کر انہی کے گھٹنے کے اوپر لگی اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے بھائی کہ جب واپسی ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی وہ جو انہوں نے کیا وہ ضائع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، انہیں دگنا اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی، خود فرمایا ان کے بارے میں۔ تو یہ ایک افواہ چل رہی تھی وہاں پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارے سے بھی کہا کہ ان کو دگنا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ اب مرحب کے اب مرحب تو مرا نہیں نا، اب مرحب کے مد مقابل کون آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ وہ یہ رقص کہہ رہے تھے، رقص یعنی جنگ کے وقت پڑھتے ہیں جو اشعار۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، حیدر لائن کو کہتے ہیں، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سعی کے بدلے نیزے کے ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر، اب وہ مرحب کا بھی بھائی تھا یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی، اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ کہاں؟ مر گیا وہ بھی مرحب کے پاس۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور یعنی بہت جنگ ایک دم زور پر آ گئی اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حصن صعب، جو بازو میں ایک اور قلعہ ہے صعب، اس میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حصن نعیم میں بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اب ایک کے بعد ایک دوسرے قلعے میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر کی زیر قیادت حصن صعب، یعنی دیکھیے صعب کس کو کہتے ہیں؟
مشکل کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا مشکل بھی تھا۔ تو یہاں پر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ یعنی کیا؟ گھیر لینا، اس کو سراؤنڈ کر لینا۔ 3 دن رہا یہ محاصرہ، 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رنج پڑا، یعنی زوردار جنگ ہوئی، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی تھی اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اطاعت رسول، رائٹ؟ اطاعت رسول کا عملی ثبوت، بھوک ہونے کے باوجود حرام سے بچنا، رائٹ؟ دیکھیے ہانڈیاں جو تھی نا وہ چولہے پر تھی، آگ پر تھی، یعنی اب بس ریڈی تھا کھانا۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو کھانا بنانا ہوتا، ہانڈی کو اگر چولہے پر رکھنا ہوتا، اس کے پہلے بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں، رائٹ؟ اب جانور کو ذبح کرو، رائٹ؟ اس کی پھر کھال نکالو، گوشت کے ٹکڑے کرو، آگ جلاؤ، آگ بھی جلانے کے لیے لکڑیاں جنگل سے جا کر لاؤ۔ اب اتنی شدت کی بھوک لگی ہے، کھانا ریڈی ہے، آپ ذرا تصور کریے کہ بہت بھوک لگی ہے، بس دم ہونے کو ہے اور سارا کھانا جل جائے یا پھینک دے تو کیسا ہوگا؟ تو یہاں پہ کیا نظر آتا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حلال و حرام میں بہت کوشش تھے، تو ساری ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعۃ الزبیر میں پناہ لی۔ اب نیکسٹ قلعے میں جاتے ہیں، وہاں پر پناہ لی، وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاعت کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی، یعنی پانی کے جو پائپس تھے اس کے بارے میں مارک کر دیا جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی، یعنی وہ پائپس وغیرہ کاٹ دیے۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی جانب پسپا ہو گئے اور اب حسن ابئی میں قلعہ بند اختیار کر لی۔ ایک کے بعد ایک قلعے میں جا رہے ہیں۔ شک کی فتح، ٹھیک ہے؟ یہ سارے قلعے میں بتائی ہوں نا آپ کو کہاں پہ۔ یہ جو ہے دیکھیے آپ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ مرحب کا یہاں پہ قلعہ تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر یہ تل جو ہے نا یہ قلعے کو کہتے ہیں نطاعت کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ رجی کا جو واقعہ ہوا تھا نا، بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہاں پر ہی ہوا تھا۔ پھر یہ نائم کا خلاف صعب کا ہوا، زبیر کا قلعہ ہوا، رائٹ؟ اب ابئی کے قلعے میں جا رہے، نزار کا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ابئی کا قلعہ یہاں پر۔ مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی، یعنی 1 to 1، اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا۔ اسے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس قلعے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابئی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نزار، اب نیکسٹ قلعے میں جا رہے ہیں، کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی یعنی اونچائی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، راستہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیے آپ ذرا تصور کریے، اتنے اوپر، میں آپ کو بتائیں نا کتنے اوپر پہاڑ تھے، وہ اوپر سے نیچے آنا آسان ہے لیکن نیچے سے اوپر جانا اتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوپر جا رہے ہیں جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے،
اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی، اوپر سے برسا رہے ہیں۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا۔ منجنیق کس کو کہتے ہیں؟ وہ پتھر پھینکنے کی جو مشین ہوتی ہے، توپ جس کو کہنے، right؟ تو اس میں پتھر ڈالتے ہیں بڑے بڑے اور اس کو پھینکتے ہیں، وہ والی مشین منجنیق۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ جواب میں منجنیق نصب کیا، جس سے ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر قتیبہ کے قلعے میں بھاگ نکلے۔ اب لاسٹ کے قلعے میں جا رہے ہیں، قتیبہ۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ۔ اغسلوها اور وطبخوا فیہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ چلو یہ دشمنوں کے برتن ہے پھینک دو، نہیں، قابل استعمال جو چیزیں ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ۔ قتیبہ کی فتح، یہ اب قلعہ دوسرا۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ خموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی، یعنی سرنڈر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا۔ دو طرح کی خبریں بھی ہیں، اور یہود باقی 2 قلعے وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے، یعنی ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا، یعنی چھپانا نہیں ہے ورنہ پھر ختم۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زریں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ بن ابو الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہویئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا، ٹھیک ہے؟ فریقین کے مقتولین، اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، اور مسلمان شہداء کی تعداد 15، 16 یا 18 تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ مہاجرین حبشہ کی طرف جو گئے تھے نا مکہ سے، اب وہ بھی واپس آتے ہیں مدینہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے نا، تو وہ بھی اسی ٹائم پہ آتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی رہتے ہیں۔ تو اب وہ مدینہ جانے کے بجائے، مدینہ نزدیک ہے حبشہ سے، وہ مدینہ جانے کے بجائے وہ کدھر آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں خیبر کی طرف، ہاں۔ تو مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہما کی آمد۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابی طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے۔ انہوں نے ہی نجاشی کے دربار میں سورہ مریم سنائی تھی، ٹھیک ہے، اسلام پیش کیا تھا۔ اور جب مال خیبر تقسیم ہوا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے
بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے گئے، یعنی باقی جو مہاجرین تھے وہ حبشہ سے کدھر گئے؟ سیدھا مدینہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ پھر فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ ہم؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام کب لائے؟ 7 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 3 سال۔ اور سب سے زیادہ احادیث کون روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تقریباً 5000 احادیث ان سے روایت ہوتی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیر سے شامل ہوئے لیکن بہت کام کیا انہوں نے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کم وقت ملتا ہے لیکن بہت کام کر جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت سارے ان سے احادیث روایت ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا، ٹھیک ہے؟ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک سریے لے کر نجد تشریف لے گئے تھے، ایک سریا پر گئے تھے۔ سریا کیا ہوتا ہے؟ سریا یعنی جنگ ہی ہوتی ہے لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ غزوہ جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں، اور سریہ جو ہوتا ہے جو بس آپ ایک فوجی جو دستہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ٹروپس ہوتے ہیں نا ان کو بھیجتے تھے، تو ان کو ایک سریہ پر بھیجے تھے ابان بن سعید کو، تو وہ بھی آ گئے، خیبر میں آ کے ملتے ہیں۔ تو وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے، وہ اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا۔ ان کو کیوں نہیں دیا حصہ؟ کیونکہ ان کو وہاں سے ملا ہوگا نا جہاں وہ گئے تھے۔ خیبر کی تقسیم: جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز، ایک سجیشن پیش کیا۔ دیکھیں، پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جلا وطن ہو جائیں گے، ہم یہ چھوڑ دیں گے، خیبر چلے جائیں گے یہاں سے۔ اب انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی، ایک اور انہوں نے سجیشن دیا، اور وہ کیا دیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں گے۔ مطلب یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو ڈسٹرب مت کریے، ٹھیک ہے؟ ہم کو ایک طرح سے آپ کرائے پر دے دیجئے، ہم آپ کو آدھا اس میں سے جو بھی ہوگی پیداوار، وہ پھل غلے وغیرہ، وہ ہم اس کا آدھا حصہ ہمیں آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ تجویز پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے۔ چنانچہ اس شرط پر وہ باقی رہے۔ دیکھیے، اس میں بھی بہت حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط پر منظور کیا یہ؟ کہ ہم جب چاہیں گے آپ کو خیبر سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دھوکہ دیے تو اب اس کے بعد کوئی تجویز نہیں، کچھ نہیں، کوئی کانٹریکٹ نہیں، نکل جاؤ۔ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ٹریچری کی تھی، کب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ چنانچہ اس شرط پر وہ باقی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جبکہ انہوں نے شر اور خبیث کی راہ اختیار کر لی تھی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو ایگزائل کر دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، بہت بڑی لینڈ تھی، تو اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 36۔ ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا، ایک حصہ بھی بہت بڑا تھا۔ اس میں سے نصف 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی باقی 18 حصے اس طرح غازیوں میں، یعنی جو مجاہدین تھے، غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو ایک حصہ اور گھوڑ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، ٹھیک ہے؟ اب گھوڑے کا بھی مینٹیننس رہتا نا، تو اس لیے 2 حصے گھوڑے کو، ایک حصے اس کا خود کا۔ اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے، یعنی 200 ہارس رائڈر تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، اور 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے۔ یہ ساری تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی،
کب؟ 7 سال بعد۔ اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجور کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے۔ کب دیے تھے انصار نے؟ ہجرت کر کے جب آئے تھے مدینہ مسلمان، تو ان کو اپنے باغات وغیرہ بہت ساری چیزیں دی تھیں، تو وہ اب خیبر میں ان کو بہت سارا مال غنیمت ملا تو انہوں نے واپس کر دیے انصار کو۔ اسی دوران دیکھیے یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، زہریلی بکری۔ جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خبیث پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی۔ دیکھیے ابھی وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، پھر سے سازش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے اکابیر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کیا، تحفہ بھیجا۔ اسے معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، فرنٹ پارٹ، لہذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ زہر آلود بکری ہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، انہیں قتل کر دیں گے، اور اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اور اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ اپنے ذات کے لیے نہیں لیا بدلہ، کس کے لیے؟ بشر بن برا کے لیے قصاص، کیونکہ انہوں نے بھی کھا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا 11 ہجری کے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے، اور خیبر یہ کب فتح ہوا؟ 7 ہجری میں۔ تقریباً 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف تھی، یہ زہر آلود بکری جو ایک لقمہ جو کھائے تھے نا اس کا، تو اس کی جو تکلیف تھی آپ کی وفات تک تھی، یہ تکلیف اتنا خطرناک وہ زہر تھا۔ اہل فدق کی سپردگی۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ آپ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہی ان کو زمین پر ہی رہنے دو، آدھا آدھا دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا، چنانچہ فدق کے زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی۔ اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، یعنی یتیم بچے وغیرہ کی، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے، یعنی دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ وادی القریٰ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا، پھر تیسرا آیا اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہوگی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے، یعنی سیم۔ آپ نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی ریٹرن لکھ لیا اس کو، ٹھیک ہے، ریٹرن کر۔ اہل تیمہ کی مصالحت۔ تیمہ کے یہود کو خیبر فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئی تو انہوں نے جزیہ کی یعنی ٹیکس کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کون تھے؟ ہویئی بن اخطب کی بیٹی۔ ہویئی بن اخطب کون تھا؟ یہود کا سردار۔
حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اختب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا، یعنی خیبر کے قیدیوں میں، تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے، وہ خریزہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، یعنی خواتین کے گروپ میں شامل کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القرا فتح ہو گئے، فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئی۔ حلال ہو گئی مطلب کیا؟ یعنی دیکھیے، جب بھی جنگ میں عورتیں پکڑی جاتی تھی نا، تو ان کو میک شور کیا جاتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں، حمل سے ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ٹائم پیریڈ ہو جاتا وہ گزرنے کے بعد پھر وہ حلال ہو جاتی۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئی، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور پنیر اور گھی سالن کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب ہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ گئے کب تھے؟ محرم 7 ہجری، آئے کب؟ سفر 7 ہجری، 2 مہینے۔ تو یہ ہے خیبر، ٹھیک ہے؟ تو خیبر کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ آیا ہے مغانمہ کثیرتن یاخذونہا، تو تھوڑا سا ہم کو بیک گراؤنڈ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے خیبر کو فتح کیا گیا، ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے؟ فتوحات، وہ جو قلعے تھے ان کو فتح کیا گیا، رائٹ؟ تو یہ پورا خیبر کا یہ نقشہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آیتوں کو کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لی حجتا یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا